आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से मदनी चैनल के ज़रिए घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन की बरकतें बाहरें मिलती हैं। मदनी चैनल पर आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देखते हैं। हमारा ये प्रोग्राम घर और मुआशरा लिए हम आपके साथ हैं। दुरूद पाक की फ़जीलत भी सुनते हैं, फिर मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसे कोई सख्त हाजत दरपेश हो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि ये मसाइब व आलाम को दूर करता और रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जो हमारा टॉपिक है मुक़द्दस तहरीरात। तो तहरीर जो है वो आजकल के दौर में कागज़ पर होती है, यानी पेपर जो है, लेकिन अब दुनिया बढ़ रही है पेपर लेस की तरफ, यानी पेपर माइनस हो तो डिजिटल दौर बढ़ता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस आ गई, मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गया, टैब्स आ गए, इस तरह के डिवाइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जब ये कागज़ भी नहीं था, आज तक पेपर लेस की तरफ दुनिया जा रही है कि इतने पेपर कहाँ संभालेंगे, लेकिन जब ये पेपर नहीं था, कागज़ नहीं था, तो फिर तहरीर को कैसे सेव किया जाता होगा। हमारे लिए तो एक तसव्वुर ही है कि चमड़े पर, दरख्त के पत्तों पर, लकड़ी पर, इसी तरह जो है और जो इनको इस तरह की चीज़ें मिलती होगी पत्थर पर, तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह इसको ये लिखते होंगे, हैं तहरीर को सेव तो करते होंगे ना। अच्छा, फिर लिखना एक काम, फिर उसको सेव करना। अब पत्ते हैं, किस तरह सेव करेंगे। हाँ, कपड़े पे लिखा, चमड़े पे लिखा, लकड़ी पे लिखा, अब इतनी सारी चीज़ों को ये तो सिमटती नहीं है। तो जदीद दौर आता चला गया और ये फिर कागज़ ईजाद जब कभी हुआ, सदियों पहले हुआ होगा, फिर इस पर तहरीर शुरू हुई, तो पहले हाथ पर, अब करते करते प्रेस आ गए। एक ही वक्त में कितनी चीज़ें, तो यूँ देखा जाए तो आसानियाँ भी हुई है। और यूँ कागज़ आप बना तो फिर इस पर प्रिंट हुआ, तो प्रिंट होकर अब वो उस प्रिंट के ज़रिए कितने ही कुरान पाक हम तक पहुंच जाते हैं, अहादीस मुबारका की किताबें पहुंच जाती हैं, दीनी कुतुब पहुंच जाती है, और कितने ज़राए हैं। तो कागज़ की बड़ी अहमियत है। और जब आज हम मुक़द्दस तहरीरात का जो हमारा टॉपिक है, इसमें दीगर चीज़ें भी सुनेंगे, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि तहरीर तो दूर की बात, ये कागज़ का भी अदब किया करते थे। कागज़ का, कि इस पर भी कोई चीज़ लिखी जाएगी तो इसका अदब किस तरह करना है, किन किन तरह बेअदबी भी हो जाती है, बाज़ औक़ात नादानिस्ता हो जाती है, सीखने से आता है, बाअदब बानसीब। लेकिन ये बात भी हमारे जहन में रहे कि अदब का ताल्लुक़ उर्फ़ और आदात से भी है। लेकिन उर्फ़ और आदात वो जो उस मुआशरे में राइज हो, मेरी मर्ज़ी की उर्फ़ आदात नहीं चलेगी। हमें जो आसान लगेगा हम कर लेंगे, आसान नहीं लगेगा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि तहरीरात के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं कि मदीने पाक की कोई मुक़द्दस चीज़ होती है, मक्कतुल मुकर्रमा या और किसी बगदाद से कोई चीज़ आई है, अल्लाह के वली से कोई निस्बत रखने वाली चीज़ है, लोग तो उसका भी अदब करते हैं। मदीने शरीफ की यहाँ पाकिस्तान में या अपने मुल्क में बैठकर अपने वतन में मदीने पाक की खजूर खाते हैं, तो कई लोग तो उसकी गुठली भी यूँ आम डस्टबिन में नहीं उसको डालते कि ये मदीने से आई है, इसका अदब है। ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रोग्राम में प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन भी होते हैं। आज जो मुबल्लिगीन हैं, चल इनकी भी ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह सैयद साकिब शाह साहब, माशाअल्लाह, मरहबा शाह जी, खैरियत से हैं? ठीक है, माशाअल्लाह। और आज हमारे प्रोग्राम में माशाअल्लाह मैशिद मदनी भाई भी तशरीफ़ लाएँ। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, मुक़द्दस तहरीरात। तो मुक़द्दस तहरीरात का शाह साहब अदब क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ये आज का जो हमारा घर और माशरा में मौजू है, मुक़द्दस तहरीरात, इंतहाई अहम मौजू है, इस एतबार से कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया है।
ہماری آنکھیں اسلام کے آغوش میں آ کر کھلی ہیں، الحمدللہ علی احسانی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام سب جو پورے کا پورا دین ہے، اس کی بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے۔ آج ہم بالخصوص تحریرات کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک، یعنی جو پاک لوگ ہیں، پاکیزہ ہیں، وضو جنہوں نے کیا ہوا ہے، پاک لوگ ہیں، یہی قرآن پاک کو چھوئیں گے۔ بے وضو بے غسل کوئی شخص قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو یہ ایک طرف سے قرآن پاک کی رسپیکٹ ہے، قرآن پاک کا ایک ادب ہے کہ اس کو ہر بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی، ہاتھ لگانے کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو ستھرا کرنا ہے، سبحان اللہ، پاک کرنا سبحان ہے، اللہ، کیا صاف بات۔ کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا ایسا، یہ کیوں ہے ایسا؟ کیا یہ کوئی عام کتاب ہے؟ عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی نسبت خالق کائنات کی طرف، سبحان اللہ اللہ، پاک کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے کہ جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، کہ یہ کلام اللہ ہے، کہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو ہم ایک اور مثال سے بھی ہم اس بات کو سمجھیں۔ کپڑا ہے، نارملی کپڑے کو ہم لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، پکڑ لیا، کوئی اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے، اس کو لیتے ہیں، دیکھ کے پسند بھی کر دیا، سائڈ پہ بھی رکھ دیا۔ لیکن وہی کپڑا اگر ہمارے شیخ پہنتے ہیں، بلا تشبیہ میں یہاں پر عرض کروں گا، تو لوگ کپڑے کو چوم رہے ہوتے ہیں، صحیح، یا کپڑے کا کوشش ہوتی ہے کہ کپڑا، یہ قمیض ہمارے پاس ہمیں نصیب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کپڑوں کو شرف بخشا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کو بوسے دیے، حضور نے جو استعمال فرمائے، صحابہ کرام کی طلب تھی کہ وہ لیں، حضور علیہ السلام نے بعضوں کو عطا فرمائے۔ تو یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جو چیز، جو دینی شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، ان سے نسبت رکھنے والی چیز جو ہے لوگ اپنے پاس برکت کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ کپڑا اگر دیکھا جائے نا، جو میں نے کپڑے کی مثال دی جی، تھی، تو کپڑا تو ایک نارملی کپڑا ہی تھا، لیکن کپڑے کو کیوں ادب کے ساتھ رکھا، کیوں اسے سینے کے ساتھ لگایا، کیوں اسے آنکھوں کے ساتھ لگایا، کیوں اسے چوما؟ اس لیے کہ کپڑے کو کپڑے کی وجہ سے نہیں، اس کی نسبت کی وجہ اللہ سے، اللہ، کیا کہ زبردست، اس کی واہ، نسبت کس سے ہے؟ کیا اس سے بات، ہے کہ جس سے ہم بے پناہ پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ چاہے شیخ کی صورت میں ہو، چاہے استاد کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو ان سے نسبت کی وجہ سے ہم اس چیز کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، صرف کلام اللہ کی بات کریں ہم، بے شک، قرآن پاک کی بات کریں تو اللہ پاک کا کلام، یا احادیث کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جن کے نام پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان چیزوں کا، ان تحریرات کا ادب ہم پر کتنا لازم ہے۔ بعض تحریرات ہوتی ہی وہ ہیں کہ جن پہ باقاعدہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، صحیح، احادیث لکھی ہوتی ہیں، یا پھر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا، صحابہ اکرام کے، اہل بیت اطہار کا، نیک لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس میں ادب نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، آہا، جس میں کیا ادب نہیں ہے۔ تو دین اسلام سارے کا سارا اس ہی پر ہے، ادب۔ کیا تو بات، اسلام ہمیں اسی چیز کا، ادب کا درس دیتا ہے، ہر پہلو میں ہمیں ادب کا درس دیتا ہے۔ تو یہ جو مقدس تحریرات ہوتی ہیں، جن پہ خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کی آیات لکھی جی، ہوں، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لکھے ہوں، تو ان کا بھی ادب ہم پر اتنا ہی لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی با ادب با نصیب، اور جس میں ادب نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ آج کل تو اخبار کا اب اتنا دور نہیں رہا، کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پہلے تو بہت زیادہ تھا، اخبارات، ناول، ڈائجسٹ، یا اس طرح کوئی نہ کوئی۔ تو یہ اخبار پڑھنے کے بعد سیکنڈ ڈے کام میں نہیں آتا، وہ ایک ہی دن پڑھنے کے بعد اگلے دن نیا اخبار۔ اب جن کے گھروں میں اخبار آتا وہ ڈھیر لگ جاتا۔ ابھی کیا کرتے، یہ بیچتے، اور لوگ اس طرح ردی یا اس طرح کے کاغذ خریدتے باقاعدہ، اور خریدنے کے بعد پھر اس طرح کی جو دکانیں ہوتی ہیں، پرچون، کریانہ یا اس طرح کے سٹورز وغیرہ، وہاں یہ جاتے اور پھر اس کو وہ جس طرح بھی پھاڑ کر یا جو یوز کرتے۔ اب اس میں جو ہے وہ بعض اوقات تو واقعی اس طرح کا بھی ہے
کہ اللہ رسول کے نام لکھے ہوتے، قرآن پاک کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہوتا، احادیث مبارکہ لکھی ہوتی۔ اچھا، یہ دینی جو چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں، اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں، جیسے تختی یا وصلی کاغذ پر، خواہ ان میں کوئی برا نام ہی کیوں نہ لکھا ہو، جیسے فرعون یا ابو جہل وغیرہ، تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے، اگرچہ ان کافروں کے نام لائق تذلیل ہیں، یعنی کہ یہ لوگ خود قابل تعظیم نہیں ہیں یہ لوگ، لیکن جو حروف لکھے گئے الفابیٹس ہیں، اور یہاں تک مزید ڈیٹیل میں ہم جائیں گے جب آگے بڑھیں گے کہ یہ الفابیٹس اگر اردو میں نہیں ہے کسی اور زبان میں ہیں، لیکن ہم ظاہر بات ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ادب تو سب سے زیادہ ہے، کلام اللہ ہے، اور جو مقدس تحریرات ہیں ان کا ادب ہے۔ محشید مدنی بھائی، تحریر کا تو خیر ہم بات چیت کر ہی رہے ہیں، کریں گے مزید۔ امیر علیہ سنت کی مبارک جو ذات ہے، ظاہر بات ہے ہم تو قریب سے انہی کو دیکھنے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور کئی ایسے معاملات، کیونکہ کتابوں میں پڑھنا شاہ صاحب اپنی جگہ پر، لیکن پریکٹیکل مجھے ایک دفعہ کا بھی یہ نام سے آیا ذہن میں یہ کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ الحمدللہ 2001 میں چل مدینہ کی سعادت ملی۔ تو اب یہ کہ جیسے آرام کرتے ہیں تو پاؤں سیدھے کرتے ہیں، تو کسی کا بیگ اس طرف رکھا تھا، تو امیر علیہ سنت آرام فرمانے کے لیے لیٹ نہیں رہے تھے، کس نے کہا حضرت آرام فرمائی، سفر تھا، فرمایا بیگ رکھا ہے، اس میں کوئی تحریر نہ ہو، کوئی دینی کتاب نہ ہو، تو اس بیگ کو پاؤں کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی اسلامی بھائی جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، امیر علیہ سنت کے کمرے میں ان کو موقع مل گیا، تو وہ لیٹے، تو ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں اسی جگہ لیٹوں کہ پیر صاحب کے قدموں میں جگہ مل جائے، تو وہ جگہ وغیرہ بنا کر وہاں لیٹ گئے۔ اب امیر علیہ سنت آرام نہیں فرمایا، مگر لیٹے نہیں، وہ لیٹ گئے، اسلامی بھائی ان کو فرمایا کہ آپ لیٹ جائیے، اب حکم تھا، لیٹ گئے۔ پھر فرمایا کہ بیٹا آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس میں شجرہ تو نہیں ہے، کوئی دینی کتاب تو نہیں ہے؟ اب وہ اسلام بھائی پھر اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یار شجرہ نکال کے کہیں اوپر رکھ دیا۔ اچھا، فرمایا لیٹ جائے، اچھا لیٹے، پھر فرمایا آپ نے کوئی تعویذ وغیرہ پہنا ہوا ہو تو میرے پاؤں تعویذ کی طرف ہوں گے، تو یوں کر کے وہ تعویذ، یا تو پھر آپ ہٹ جائیں یہاں سے، میرے پاؤں نہ ہو، تعویذ ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اللہ والوں کا انداز کہ پاؤں اگر کر رہے ہیں تو جیب، اور جیب میں بھی جو ہے وہ کوئی دینی تحریر ہے، جیسے اس وقت میری بھی جیب میں 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، شجرہ شریف ہے، تو ماشاءاللہ اس ماحول کی برکت ہے۔ بعض اوقات اسلامی بھائی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح ہے تو پاؤں سیدھے کیے تو بھلا آپ کی جیب میں کوئی تحریر تو نہیں ہے، یہ اس کی احتیاط کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اب باتوں سے باتیں یاد آ رہی ہے، میں نے سوال تو آپ سے کرنا تھا کہ میں نے کہا چلو جو یاد آ رہا ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کسی بچے کو لائے دم کرانے۔ اچھا، یہی معمول خلیفہ امیر علیہ سنت، جانشین امیر علیہ سنت میں بھی بہت حد تک دیکھا گیا ہے۔ جب بچے کو قریب لائے تو آگے کیا تو بچے کے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو قبلہ یوں، تو بچے کے پاؤں جو ہے نا قبلے کی طرف تھے، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا پاؤں کعبے کی طرف ہو رہے ہیں بچے کے۔ اب بچہ تو بچہ ہے، لیکن جس نے گود میں لیا ہے اس کی بھی توجہ نہیں تھی، لیکن امیر علیہ سنت کا ادب کا معاملہ کہ اس بچے کے پاؤں بھی قبلے کی طرف کیوں ہوں، تو فرمایا بیٹا اس کو گھما لیں، اس کے پاؤں کعبے کی طرف ہو رہے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، اور با ادب با نصیب، تو یہ ادب کے معاملات یہ صحبت سے بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی صحبت اللہ کرے ملے ہمیں، اور جہاں نہیں ہے خیر عرف اور عادت سے بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کعبے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو ہے ہمیں ادب سیکھنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ادب والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، پھر یہی ادب بڑھتے 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 بندے کو با ادب بنا دیتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ہیں اللہ والوں کے کہ کسی مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال ہم بڑھ رہے تھے محشید مدنی بھائی کی طرف، تو مجھے کچھ واقعات یاد آیا تو میں نے کہا چلے ہاتھ کہتے ہوئے عرض کر دوں۔ یہ امیر علیہ سنت کا جو آپ نے ذکر خیر کیا تو یہی بات ذہن میں آئی کہ امیر اہل سنت کا طریقہ یہ بزرگوں کے طریقوں پر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے حالات میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کو جو مقام و منزلت عطا فرمائی وہ اسی ناموں کی تعظیم کی برکت سے ملی۔ کیا بات ہے! ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک دن بیت الخلاء میں گئے تو وہاں پر جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے جی سویپر وغیرہ، اس کے استعمال کا ایک پیالہ تھا،
آپ نے غور کیا تو اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. اب وہی نا ایک لکھائی کی تعظیم، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ کسی بھی لکھائی کی تعظیم کی جائے، اس پر بھی میں تھوڑا سا گفتگو کروں گا آگے چل کے. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو اس میں اللہ پاک کا نام لکھا تھا، آپ نے فوراً اسے لیا، اسے غسل دے کر پاک کیا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور جب بھی پانی پیتے تھے تو تعظیم کی نیت سے اسی میں پانی پیتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو یہ مژدہ ملا کہ تم نے ہمارے نام کا ادب کیا، تو اس کی برکت سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا اور آخرت میں تمہارا نام بھی ہم اونچا کرتا ہوں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کے نام کے ادب سے مجھے وہ مقام ملا کہ جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل. کیا بات ہے. اچھا یہ تو تھا کہ آلریڈی ایک بزرگ تھے، تعظیم کی تو مقام بڑھ گیا. اب آتے ہیں ایک ایسے بزرگ کی طرف کہ جو اپنی ولایت سے پہلے شرابی تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے نام کی تعظیم کی برکت سے ان کو مقام ولایت عطا کیا، اور وہ ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح ایک ایسے شخص کا واقعہ امیر اہل سنت فیضان سنت میں ذکر کیا کہ ایک شرابی شخص تھا، شراب پیتا تھا وہ، مگر اچانک کیا ہوا، وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے بھائی نے خواب میں اسے دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل لگا رہا تھا. تو اس کے بھائی نے اسے پوچھا کہ تو جو ہے وہ گناہگار شخص تھا، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ میں نشے کی حالت میں چل رہا تھا تو مجھے اللہ پاک کا پاک کلام کا کاغذ کا وہ ٹکڑا نظر آیا. تو جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی تعظیم کی جگہ نظر نہ آئی تو میں نے اسے نگل لیا. اللہ اللہ. تعظیم کی نیت سے میں نے اسے نگل لیا. اس نگلنے کے بعد میرا پاؤں پھسلا، میں پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا. اللہ. تو جب میرے پاس نکیرین آئے اور مجھ سے سوال کیا تو اسی پاک کلام کو جو میرے پیٹ میں اس وقت موجود تھا، اس کی برکت سے اس کو جو ہے وہ مغفرت مل گئی. کیا بات. نکیرین کے سوالات میں آسانی ہو گئی. تو بعض اوقات وہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ کہا تھا نا، با ادب با نصیب، یہی بات ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور میرے ذہن میں کوٹیشن ہے کہ ادب یہ محبت کا پہلا قرینہ ہے. کیا بات. جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس کی ہم تعظیم بھی. بہت پیاری بات. قرآن کریم سے اگر واقعی ہم محبت کا دعوے دار ہیں تو اس کی ہم تعظیم بھی کریں گے. رب تعالیٰ کے کلام، رب تعالیٰ کے اسماء، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اگر واقعی ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان ناموں کی تعظیم بھی کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے، چاہے آپ کے نام ہے، چاہے آپ کا دیار ہے، چاہے آپ کا جو ہے وہ صحابہ کرام ہے، چاہے آپ کی آل ہے، ہر چیز کی تعظیم ہوگی. تو پھر جس کاغذ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس پر رب کا نام لکھا جائے، جس کاغذ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس پہ رب کا کلام لکھا جائے، جس کاغذ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس پہ احادیث مبارکہ لکھی جائیں، اس کی تعظیم کیوں نہ کی جائے؟ اور جو تعظیم کرے اس کو رب کی بارگاہ سے درجات کیوں نہ ملیں؟ علی بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کی دنیا میں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو یہ بات ہم نے پڑھی آداب کے اندر کہ جس شے سے علم حاصل کیا جاتا ہے نا اس کا ادب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ڈیسک ہے جس پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جس پہ چیز رکھ کر پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی تعظیم. اچھا، جس میں کتابیں رکھ رہے ہیں اس بیگ کی بھی تعظیم. اب جس کاغذ میں، جس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تعظیم. یہ جو ادب کا ایک تربیت تھی، ایک ٹریننگ سیشن تھا، یہ چاہے دینی تعلیم ہو یا اس دور سے پہلے کچھ عرصے پہلے ہم چلے جائیں تو دنیاوی تعلیم سے وابستہ جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو یہ تعلیم سکھائی جاتی تھی. اور بچپن میں ہم سیکھا کرتے تھے کہ جب کاپیاں ہوتی تھیں اس میں اللہ کا نام لکھا ہے، اس میں اللہ کا نام لکھا ہے. کاپی گر جاتی تھی تو کتاب گر جاتی تھی تو فوراً اٹھا کے ہم چومتے تھے. یہ ادب کا سلیقہ قرینہ جب جب انسان کے ساتھ رہا ہے انسان نے ترقی کی ہے. اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تو اوپر بیٹھ رہا ہے، اس کا بیگ نیچے قدموں کی طرف رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ بچہ چل تو رہا ہے، پہلے کندھوں پر ہوتا تھا بیگ، کتابیں کندھوں پر ہوتی تھی، آج وہ کندھوں سے بہت نیچے چلی گئی ہیں جہاں تعظیم کا محل نظر نہیں آتا. ایک دفعہ فیضان مدینہ سے جا رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا، اس کا بیگ بہت زیادہ نیچے تھا. جب اس کو میں نے توجہ دلائی کہ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بیگ لیا ہے، اس میں کتابیں ہیں اور اس میں تعظیم والی چیزیں، تو جیسی توجہ دلائی اس نے فوراً صحیح کر لیا. اس کا نصیب تھا، اس نے فوراً ادب و احترام کیا. لیکن آج بھی اگر ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تربیت دیں،
مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یہ جو پاک وطن کی قوم ہے یہ ترقی سے تنزلی کی طرف جائے کہ وہ اپنی کتابوں کا، اپنے کاغذ کا، اخبارات کا، اپنے ذکر کیا اخباروں کا یہ جو ہے وہ ادب و احترام کرے اور تنزلی کی طرف جائے. یقیناً اس کی کامیابی اس کا مقدر بنے گا. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نام کا بڑا ادب ہے، بڑا ادب ہے. شاہ صاحب، یہ جیسے ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، الحمدللہ یہ بھی ادب کا معاملہ دیکھا. عموماً مساجد میں تو جہاں زیادہ تعداد ہو تو لوگوں کو اس طرح بٹھاتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھیں، یعنی کہ یوں قطار بن جائے. مسجد میں اگر نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو یوں بیٹھے، پھر اس کے پیچھے سب پیچھے سب. لیکن جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس طرح بٹھاتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ ہو. یہ بھی ادب کا کیسا معاملہ ہے یہ؟ ایسی ہے سب کہ یہ الحمدللہ جیسے مشید بھائی نے بڑے احسن انداز میں اس چیز کو سمجھایا ہے. اور ادب سے ہی واقعتاً قومیں بنتی ہیں. بے شک. ادب سے ہی انسان ترقی کی طرف جاتا ہے، ادب سے ہی انسان کو کوئی مقام ملتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان میں تو بالخصوص یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک کی جب بات آتی ہے تو نارملی صفیں ویسی نہیں بنتی جیسے نماز کے لیے بنتی ہیں، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ ایسے بیٹھا جائے گا کہ پیٹھ نہ ہو. پھر قرآن پاک کو عام کتاب کی طرح نیچے نہیں، حالانکہ عام کتاب کو بھی ویسے نہیں جیسے مشید بھائی بتا رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرآن جب ہو تو ہمارا چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، اس نے اپنے سینے کے ساتھ ہی لگانا ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں، مبلغین ہیں، عاشقان رسول ہیں، جو دین اسلام ہم تک لے کر آئے، اولیاء اکرام، یہ ان کی تربیت کا ایک اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن پاک یہ وہ عام کتاب نہیں ہے، اسے ممتاز کیا. اسی وجہ سے ہم سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، پاوزو اٹھاتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اور یہ بہت اچھا الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. اللہ ہمیں با ادب ہی رکھے. تو یہ بھی ایک ادب کا معاملہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دینی کتاب کے اوپر موبائل رکھ دینا، اسی طریقے سے کتاب رکھی ہے اس پہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، سامنے کتاب رکھی ہے اس پہ یوں کونی رکھ کر بیٹھ جانا، کتاب رکھی ہے اس پہ قلم رکھ دینا، تو امیر علیہ سنت اس کا بھی منع فرماتے ہیں کہ اس کی بھی جو ہے وہ احتیاط ہے، اس کا بھی ایک ادب تو ہے نا. یہ بچوں کے اسکول بیگز ہوتے ہیں، وہ گھر میں رکھے تو اسی جگہ پر جہاں اس کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی ادب ہے. بچے مدرسے جاتے ہیں قرآن پاک یا قاعدہ وغیرہ لے کر، تو بچے ہیں لیکن بڑے ان کو بھی ادب سکھائیں کہ اس کا ادب کیسے ہوگا. ساتھ ساتھ ہمارے پاس ویڈیو پیکیج ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تحفظ اوراق مقدسہ. دعوت اسلامی نے اتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے. جب بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، تو ہماری یہ مدنی چینل کی ٹیم نے اسپیشلی ان کے یہ امیجز ریکارڈ کیے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ ان کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے باکسز ہوتے ہیں، دفتروں میں، گھروں میں، روڈ پر ہی لگاتے ہیں. پھر یہ آنے کے بعد یہ بوروں میں ان کو بھرا جاتا ہے، اور بوروں میں ان کو بھر کے باقاعدہ اس کو کیری کرنا، اس کو رکھنا، پہلے تو جمع کرنا، پھر بوروں میں ڈالنا. اس طرح کی کچھ گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں، اور گاڑیاں لے کر اس پہ پھر اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ، پھر جہاں اس کے جو وہ ہیں جہاں ان کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں باکس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باکسز جو ہے باقاعدہ پہلے ڈبے لیے جاتے ہیں، پھر ان پہ کلر کروایا جاتا ہے، پھر یہ اس پہ باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے، اور کہیں پینا فلیکس لگا کے اس طرح یہ شعبہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ باکسز بھی مختلف جگہ پہنچائے جاتے ہیں، بنا کر پول پہ لگائے جاتے ہیں یا کسی کی دکان کے باہر لگائے جاتے ہیں. اچھا، خالی یہی نہیں کہ ان میں جو ہے وہ بھرا جاتا ہے، ان کو خالی بھی کیا جاتا ہے. خالی کرنے کے بعد پھر آپ کو وہ مناظر بھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کے لیے ایسے کنویں بنائے گئے ہیں. دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باقاعدہ ان میں ٹھنڈا کرنے کا انتظام ہے. یہ کافی گہرا ہے، میں تو شاید ابھی ویڈیو میں اندازہ نہ ہو رہا ہو کہ باقاعدہ اس کو بوروں میں رکھ کر، اچھا ان بوروں میں بھی وزن رکھا جاتا ہے. یعنی کہ میں جب ان کی کچھ تیاری کے لیے پڑھ رہا تھا تو 20 30 40 کلو اس کا ویٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھاری کوئی پتھر بھی رکھتے ہیں، اور اس کو پھر یوں اس طرح یہ رسیوں سے باندھ کر نیچے اتارتے ہیں. یعنی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ادب دیکھیں. یہ چاہیں تو اوپر سے ہی پھینک دیں، یعنی کہ معاذ اللہ یوں کہ اوپر سے اس کو چھوڑ دیں، لیکن کس طرح اس کو نیچے بھی ادب سے رکھا جا رہا ہے. باقاعدہ اس کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ چھوٹے بوروں سے بڑے بوروں میں اس کو منتقل کرنا، پہلے باکسز خالی کرنا. تو کئی لوگ ایسے ڈبے وغیرہ لگا تو دیتے ہیں، لیکن وہ ڈبے پھر خالی کرنا،
اور پھر ان کو اس طرح ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دریا میں یا سمندر میں اس کو ٹھنڈا کرنا یا اس طرح یہ کنواں بنا کر یا مٹی میں دفن کرنا پورا ایک پروسیجر ہے. اور دعوت اسلامی کا یہ شعبہ اتنا زبردست کہ اس میں ہزاروں لوگ والنٹری کام کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں یہ باکس لگ چکے ہیں. اور بلکہ پچھلے دنوں تو میرے ساتھ خود یہ ہوا کہ ہمارے شعبے کے اسلامی بھائی نے کہا کہ علی بھائی یہ باکس جو ہے وہ یہ تو خیر پول پہ لگنے کا ہے, ایک باکس وہ ہے کہ جو گھروں پر بھی لگائے جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ گھر پر آپ کے باکس لگانے کا, تو میں نے کہا دیجئے رکھیں گے بھائی. تو الحمدللہ پہلے سے امیر علیہ سنت کی تربیت اور تعلیم کہ گھروں پر اگر باکس تو خراب آئیں یہ کوئی شاپر, کوئی اس طرح کی تھیلی, کوئی اس طرح کا کوئی چیز رکھ لی جائے کہ جو بھی اس طرح کی تحریر ہو اس میں جمع کر لی جائے, بعد میں ٹھنڈا کروا دیا جائے. غالباً یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ یو کے ہیں. آپ دیکھیں یو کے جیسے ملک کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ پورا ایک اہتمام, پہلے گڑھا کھودا گیا پھر اس میں باقاعدہ ان کو اوراق مقدس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. تو کیا دعوت اسلامی کا کام ہے, کیا دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے کہ مقدس تحریروں کا ادب کس طرح ان کو جمع کرنا پہنچانا. باقاعدہ بعض اوقات تو اس میں قرآن پاک کے نسخے بھی ملتے ہیں اور اس طرح کی دینی کتابیں بھی ملتی ہیں. اب اس کو باقاعدہ اس طرح لے کر یہ سیٹ اپ کرتے ہیں. تو وہی والی بات کے بعد ابا نصیب میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں اگر باکس آسانی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی اچھا ایک بڑا شاپر لے لیں, کسی کونے میں لگا دیں. تو مدینہ شریف کا کوئی مقصد ٹافی آئی, کوئی بسکٹ آیا تو اس کا ریپر ہے, عربی لکھی ہوتی ہے, اور کوئی تحریر ہو, کوئی تعویذ ٹھنڈا کرنا ہو, مسواک ہو تو مسواک کا بھی ہے کہ یہ ادائے اعلیٰ سنت ہے تو اس کا بھی ادب ہے. اسی طرح کوئی اور تحریر ہو, بچے قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے, اب وہ بظاہر استعمال کے اتنا قابل نہیں رہا تو اس کو شاپر میں کر دیں, پھر وقت مناسب پر جو ہے اس کو وہ ٹھنڈا کروا دیا جائے. اور ہماری مجلس ان کے نمبرز بھی ہوتے ہیں, تو اب جو گاڑیاں ہیں باکس ہیں ان پہ بھی نمبر لکھے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان کو بلوا بھی سکتے ہیں, ان سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی ہم ان کا ادب کرنا چاہتے ہیں کیا ہے. مشید مدنی بھائی یہ جو آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ادب کا تعلق محبت سے, یوں تو ساری باتیں بہت اچھی تھی واقعی. تو اب دین سے جتنا پیار ہوگا, علم دین جتنا بندہ سیکھے گا اتنا ادب سیکھتا چلا جائے گا, اور جتنا با ادب ہوتا چلا جائے گا تو اس کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو با ادب بنے کیسے بندہ؟ با ادب صحبت سے ہی بنتا ہے. ابھی آپ صحبت کا ذکر کر رہے تھے کہ با ادب بننے کے لیے با ادب لوگوں کی صحبت ضروری ہے. کیا بات ہے. اور اگر با ادب لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو علم بھی ملے گا, ادب بھی ملے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر با ادب بننا ہے تو اہل علم طبقہ جو ہے ان میں ادب کا مزاج بھی آپ کو زیادہ ملے گا, جیسے علماء ہیں, صلحاء ہیں, اور خصوصاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ, ان کا تو جو ہے قدم قدم پر ہمیں ادب کا انداز نظر آتا ہے کہ اپنی چیزوں کو قبلہ رو رکھنا, اچھا خود قبلہ رو بیٹھنا سنت پر عمل کی نیت سے. اور پھر وہ ایک آپ نے بتایا کہ جیسے قدم جو ہے وہ امیر علیہ سنت وہاں نہیں کرتے جہاں کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ایک ادب یہ ہے کہ ہم جیسے تحریر کرتے ہیں نا تو قلم جو ہے وہ کتاب پر نہ رکھا جائے, یہ بھی ادب ہے. صحیح. تو اگر یہاں پر میں آپ ہی کی توسط سے ایک مشورہ دوں گا کہ اگر استاد, آج کے دور میں نا یہ ایک بڑا شکوہ ہے استادوں کو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہمارا ادب نہیں کرتے, تو جب آپ ان کو ادب سکھائیں گے تو وہ ادب کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات. اگر آپ ادب سکھائیں گے ہی نہیں تو وہ آپ کا کیا ادب کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. نہ آپ نے کاپی کا ادب سکھایا, نہ آپ نے قلم کا ادب سکھایا. قلم آپ ہی نے قلم لکھنا بند کر دے تو آپ ڈسٹ بن میں اس کے سامنے ڈال دیں گے. کاپی اگر بند ہو گئی تو وہ کونے پہ ایسی ڈال دی جائے گی, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ ادب سکھائیں تو اس ادب کا جو افیکٹ ہوگا نا وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن والا معاملہ ہے. تو ریئیکٹیولی بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کا ادب کرے گا کہ جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کے لیے کھڑا بھی ہوگا, آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کہ ادب کے خلاف ہو, تو انشاءاللہ الکریم آپ کے کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا. کیا بات ہے. محبت, ادب, یہ چیزیں سکھانے سے کوئی انسان سیکھ کر نہیں آتا, سب سیکھنے سے آتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے, مجھے جو چیز چاہیے نا اس کے لیے مجھے جانا کہاں ہے. کیا بات, کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ بہت پرانی بات, غالباً دعوت اسلامی بننے سے پہلے کی. دیکھیں دعوت اسلامی بنی تو 1981 میں,
لیکن اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ امیر علیہ سنت جو ہے کسی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ جن کے پاس گئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی حدیث شریف کی، ایک بڑی کتاب تھی، تو انہوں نے وہ کتاب ایک میز پر رکھی، لیکن جب رکھی نا تھوڑی اوپر سے چھوڑ دی یوں، تو کتاب جیسے اوپر سے چھوڑیں گے تو آواز تو پیدا ہوگی، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مجھے صدمہ ہوا، اور فرماتے ہیں اب بھی کبھی وہ بات یاد آتی ہے، نہیں جب یہ تحریر لکھی گئی اس وقت جو اسلام بھائی جنہوں نے بات چیت کی ہوگی، فرماتے ہیں اب بھی وہ بات یاد آتی ہے تو مجھے صدمہ یعنی دکھ سا پہنچتا ہے کیا ہے۔ تو دیکھیں کیسا ادب کا معاملہ ہے۔ شاہ صاحب اللہ کی رحمت سے سن 2001 میں امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت ملی، ماشاء اللہ۔ تو بہت سارے انداز امیر علیہ سنت کے، تو کیا کہنے کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کے اور بزرگوں کے انداز کی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ تو جو شرکائے چل مدینہ تھے نا قافلے کے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب ظاہر بات ہے ٹائم بھی شارٹ ہے، ہم سب کو تو نہیں لے سکتے، لیکن مقدس تحریرات کا ادب، وہاں شرکا کی باقاعدہ تربیت فرمائی، اور ان کو شاپرز دیے کچھ نا پولیتھین بیگز چھوٹے چھوٹے ایسے دیے کہ وہ فولڈ ہو کے جیب میں بھی آ جائے۔ اچھا جب حج کے لیے مقصد حج کے ایام تھے، رش کتنا ہوتا ہے، تو مزدلفہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، تو یہ تو بالکل ٹریولنگ میں بندہ ہوتا ہے جی، وہ 4 سے 5-6 دن لگ ہی جاتے ہیں جو اس کے پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس دوران باقاعدہ یہ تھا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے کھجور کے پیکٹ ہیں، تو بوٹلز ہیں، تو جوسیز ہیں، ان سب پہ عربی لکھی ہوتی ہے۔ عربی تو آقا کی زبان، قرآنی زبان، اور جنتیوں کی زبان عربی، تو عربی کا تو ادب پھر زیادہ یوں، تو وہ پھر کیا کرتے کہ باقاعدہ مقابلہ ہوتا کہ زیادہ کون جمع کرے گا۔ اب سارے اسلام میں شوپر، اچھا شوپر کو جب فولڈ کریں تو جیب میں تو آ جائے گا، جب کھولیں گے تو بڑا شوپر لے کر سب جنوں میدان میں جہاں جتنا پاسبل ہوا، کیونکہ وہاں کی احتیاط بھی ہے، دیگر بھی ہے، لیکن یہ کام بھی الحمدللہ کرتے تھے کہ اس طرح کریں یہ۔ اور پھر چلتے ہوئے اب وہ عرب شریف ہے تو وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ روڈ پہ لکھی ہوئی ہے یا کوئی ڈھکن وغیرہ ایسا ہے تو اس پر بھی پاؤں نہیں رکھنا ہی ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں صحبت سے واقعی سیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اب آج کل تو ماحول ایسا چل نکلا ہے، کیونکہ چونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے، دارالفتاء اہل سنت کا پروگرام تو ہے نہیں، اور آپ دونوں تو ماشاءاللہ عالم ہیں، مدنی ہیں، لیکن یہ تھا کہ دارالفتاء اہل سنت میں بھی اس کا بتایا گیا، اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مفتی صاحب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کی توجہ دلائی کہ ادب کا تعلق عرف اور عادات اور بعض اوقات عموم بلوا اور یہ سب ہوتا ہے یہ، لیکن جس طرح کی کتابوں میں آیا ہے اور یہ کہ حتی الامکان بندہ بچے۔ اب تو اتنا ہی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بچوں کے کپڑے ہیں تو اس پر بھی یہ ہے، اسی طرح اگر کوئی پائیدان ہے تو اس پر بھی ویلکم لکھا ہوا ہے، برتن ہے تو اس پر بھی، تو جائے نماز ہے تو اس پر بھی، تو جو ہے دسترخوان ہے تو اس پر بھی، کتابوں پر بھی۔ تو اب اس کی احتیاط بندہ کیسے کرے، کتنی کرے، کیا کرے؟ یہ تو واقعتاً مشکل ہے کہ اگر ہم وہ سب کا ہی وہ ذمہ اٹھا لیں گے تو تھوڑا جینا دشوار ہو جائے گا کہ میں سب کو ہی سدھار دوں۔ حالات یہ ہے واقعتاً جو ابھی آپ فرما رہے ہیں، اس قدر یہ عام ہو چکا ہے، آپ کچھ بھی لے لیں، صحیح، کچھ بھی لے لیں، مقدس نام نہ صحیح لیکن تحریرات تو ہوں گی، چاہے اردو میں ہوں، چاہے عربی میں ہوں، چاہے بھلے کسی کمپنی کا ہی نام ہو، صحیح، یا کچھ بھی ہو، انگلش میں ہی کیوں نہ لکھا ہو، ہم نے تو ہر لینگویج کا ہی ہمیں احتیاط ادب کا ہمیں حکم ہے۔ البتہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم بچیں کیسے، تو جو جہاں تک میری رسائی ہے نا صاحب، صحیح، میں اپنی رسائی تک ان چیزوں کا ادب کر لوں۔ بہت زبردست، جیسے مثال کے طور پر جائے نماز میری ہے نا صاحب، میں لے لی، اب لازمی کہ اس پر وہ ایک لکھا ہوا ہو اور وہ میں اس کو بار بار نیچے رکھوں۔ بسا اوقات مکہ لکھا ہوتا ہے، مدینہ لکھا ہوتا ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں سے ہو تو مکہ شریف کی نسبت کی وجہ سے، مدینہ شریف کی نسبت سے، اور وہ کیسے دل مانا ہے کہ مکہ شریف، ہم اس کو کاٹ بھی تو سکتے ہیں، اس ایک چٹ، صحیح فرما رہے ہیں، اس کو کاٹ لیا جائے، بہت اچھی بات، اس کو مقدس اوراق میں ڈال دیا جائے، اب آپ کی جائے نماز آپ کے پاس ہے۔ اچھا اسی طرح پائیدان ہے، اس پر اگر اسٹیکر لگا ہوا ہے، اچھا ہم انتخاب ہی ایسی چیز کا کیوں کریں؟ میں اگر اصل یہ ہے کہ بچنے کا ذہن ہو نا، بہت پیاری بات، تو ہم چیز ہی وہ خریدیں گے کہ جس پر ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ صحیح، اگر بے احتیاطی والا معاملہ ہے نا، کہ احتیاط نہیں ہے، تو پھر تو جو چیز آتا ہے کہ اچھا یہ ہے، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اچھا گھر میں جب آ کر کھولیں گے کوئی توجہ دلائے گا، ارے یہ بھی ایسے ہے، یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، یہاں پر بھی لکھی ہے، اب پریشان ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم پہلے سے ہی محتاط ہو جائیں صحیح، ادب کے حوالے سے۔ تو اللہ نے چاہا تو جب جہاں تک میرا کنٹرول ہے تو میں اپنی چیزوں کو
محفوظ کر لوں، اپنی چیزیں وہ ان کا انتخاب کروں کہ جن پر کوئی تحریرات نہ ہوں اور ان کی بے ادبی نہ ہو سکتی ہو، میری جہاں تک رسائی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ حج کے لیے گئے تو اتنی بڑی تعداد میں، اب پورے مثال کے طور میدان عرفات کو لے لیں، وہاں سے وہ ریپر اٹھانا تو مشکل ہے، لیکن جہاں تک میری رسائی جو میں کر سکتا ہوں، میں جو کر سکتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے، جتنی میری استطاعت ہے، میں اتنا کروں۔ اور پھر دیکھیں حاجی صاحب، ایک تو میری ذات ہے، میں کنٹرول کروں، پھر کچھ احباب وہ ہوں گے کہ جو میرے ساتھ منسلک ہوں گے، میرے گھر والے افراد ہیں، صحیح، میں بڑے ادب سے والدین کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھی ان سے بھی عرض کر سکتا ہوں، پیار سے سمجھایا جائے تو دینی بالخصوص دینی تحریرات کا تو اللہ کے فضل سے ہمارے اس معاشرے میں تو اتنا وہ ذہن ہوتا ہے کہ فوراً اگر کوئی چیز ہمارے یہاں تو ایسا بالخصوص وہاں پر پنجاب میں تو یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی سے نا غلطی سے قرآن پاک گر جائے تو چومیں گے تو صحیح، لیکن وہ فوراً بڑے آ کر کہیں گے ایسا کرو کہ اب یہ گرا ہے نا، قرآن پاک کی ایک طرف قرآن پاک رکھو پلڑے میں اور دوسری طرف کوئی آٹا رکھو اور یہ صدقہ کرو تو تم پر کفارہ، حالانکہ کفارہ لازم نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ وہ اس ڈر خوف رہتا ہے، اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اللہ جانے کیا ہو جائے گا، تو وہ صدقہ نکالیں گے کہ کہیں میں کسی طریقے سے بری ذمہ ہو جاؤں۔ تو ادب تو اسی طرح سے جہاں تک میں اور میرے ساتھ جو منسلک افراد ہیں، چاہے بچے ہیں، گھر والے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب، میں ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاؤں۔ میرا انشاءاللہ کام نیکی کی دعوت پہنچانا، اللہ نے چاہا تو جہاں تک ہوا تو اللہ نے چاہا کیا بات عمل ہے۔ ہوگا۔ ابھی جیسے آپ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے تھے، حالانکہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ قرآن پاک یوں، لیکن امیر علیہ سنت کا انداز اللہ کہ قرآن پاک نیچے تشریف لے آیا، تشکیل ہے، استغفر تو یہ مقصد یہ بھی ایک بات ہے نا کہ بات میں بھی ادب، الفاظ میں بھی ادب، تو واقعی یہ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی گھروں میں اس طرح ماشاءاللہ جب ماحول ہوتا ہے، کوئی مقدس تحریر یا کوئی ایسی کتاب اگر نیچے آ گئی، نیچے تشریف لے آئی یا نیچے تھی، تو کئی گھروں میں اٹھا کے اس کو چومتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے دیکھتے ہیں یا بچوں کو بھی عادت ڈلواتے ہیں کہ بیٹا اس کو چومیں، بیٹا اس کو چومیں، تو بچے چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ تو یہ بچپن ہی سے ان کو سکھایا جائے۔ اب بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہی اسکول بیگ لا کے یوں پھینکتے ہیں، تو اس میں بھی مقدس تحریرات تو ہوتی ہوں گی نا۔ یہ تو بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا یہ کہ ہماری جیب میں پیسے ہوں، جیسے میری پاکٹ میں اگر کوئی 100، 500، 1000 کوئی اس طرح کوئی بڑا نوٹ رکھا ہے، کیسا ہوتا ہے کہ یار یہ واشنگ مشین میں نہ چلا جائے، دھل نہ جائے میرے پیسے، تو چلیں اپنے پیسوں کا بھی خیال رکھیے۔ تو مقدس تحریر یہ زمین پر آ جائے، گر جائے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ایک احتیاط ہوتی ہے، جیسے یہ ہم نے کرتا پہنا ہوا، عموماً ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں اور بھی لوگ پہنتے ہوں گے، تو ہم یہ 2 جیب والا پہن لیتے ہیں، کام آتا ہے، امیر علیہ سنت کی ادا بھی ہے۔ تو چلیں ایک میں یہ آ گیا، اس وقت تو موبائل نہیں تھا، تب 2 جیبیں تھی، اب دوسرا ہمارا موبائل کے کام میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ یوں جو پاکٹ ہے نا، اس پر یہ بٹن بھی لگتا ہے اور ہم یہ چپکنے والی بھی لگا لیتے ہیں نا، یہ چپکنے والی بھی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ بند ہے یہاں سے، اب جب کرتا کپڑے چینج کرنے کے لیے اتاریں گے تو یہ اس میں سے جو ہے وہ یہ نیچے آنے کا ڈر ہے، نیچے شجرہ یا کوئی سی دینی تحریر، یا تو اگر آپ کے بند نہیں ہے تو پہلے اس کو نکال کے رکھ دیں، پھر اپنا کرتا چینج کریں۔ اچھا اسلامی بہنیں بھی بعض اوقات نالن پاک وغیرہ لگاتی ہیں اس طرح، تو جو بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے وہ اگر کرتی ہیں، لیکن اسلامی بہنیں چھوٹے بچوں کو بھی گود میں لیتی ہیں۔ اب نالن پاک لگایا اور بچے کو بھی گود میں لیا اور پتہ چلا بچے کے پاؤں نالن پاک پر آ رہے ہیں، یہ تو ادب ہے نا۔ تو ادب کے بہت سارے پہلو ہیں، وہی والی بات ہے، با ادب با نصیب، اور ہم نے اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے اور اپنی اس میں احتیاطیں کرنی ہیں۔ آخر میں ایک 1 لائن سینٹنس آج کے ٹاپک سے متعلق میں دونوں مبلغین سے عرض کروں گا کہ کچھ مزید کچھ 1 لائن میں کچھ فرما دیں یہ۔ تو میشید مدنی بھائی کو مختصراً آج کے موضوع سے متعلق کیا ایسی بات فرمائیں گے؟ مقدس اوراق کے تعلق سے جو ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی، ایک جو آپ نے شجرے کے حوالے سے کہا، ہم نے تعلیم میں یہ دیکھا کہ جو سائڈ کی جیب ہوتی ہے، امیر علیہ سنت اس پر طبیعت فرماتے ہیں کہ یہ تحریرات یا اس طرح کی چیزیں یہ سائڈ والی جیب میں نہ رکھی جائیں، کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ پاؤں لگنے کے خدشات زیادہ رہتے ہیں کہ بندہ حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تحریرات کچھ بھی ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی مادری زبان میں ہو، عربی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، کہ ساؤتھ کوریا میں تھے تو وہاں پر جلوس کے اندر ہم نے جو ہے وہ بینرز بنوائے تھے،
تو اس میں میلاد مصطفیٰ کی مبارکباد کا جو بینر تھا وہ کورین زبان میں تھا. اچھا اب بظاہر تو کورین اب کسی عام آدمی کو سمجھ میں نہ آئے, صحیح. وہیں کے لوگ سمجھ سکتے ہیں, لیکن بظاہر وہ ادب کے محل پر آتی ہے. تو زبان کوئی سی بھی ہو, تمام زبانیں جو ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو زبانیں ہیں یہ تمام الہامی ہیں, صحیح. اور ان کا ادب جو ہے وہ لازم ہے. لہٰذا کہیں پر تحریر ہو اس کا ادب اور احترام کریں. جی شاہ صاحب, آخر میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اچھا, میں یہ عرض کروں گا کہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین سے بالعموم میں اپنے کو بھی سامنے رکھ کر کہ ہم ادب سیکھیں. ایک تو ایسا ہم پڑھیں گے تو ہم ادب سیکھیں گے, ادب سیکھنے کے لیے ہمیں ادب والوں کی مجلس اختیار کرنی کیا ہوگی. بات ہے. آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں ادب سیکھیں تو میں ایک ہی لائن میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بادب با نصیب, میں ایک ہی لائن میں یہ عرض کروں گا, امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھ لیں. کیا بات ہے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں جیسے ابھی میرے منہ سے وہ الفاظ تو آگے, آپ نے بھی توجہ دلا دی کہ پیر صاحب کس قدر محتاط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی بات آئے تو حضور علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے امیر علیہ سنت کتنی احتیاط فرماتے ہیں. اللہ پاک کا نام آئے, کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو تو کس قدر احتیاط. تو امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ یہ علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے جو بہترین ہے. تو ادب سیکھنے کے لیے میں سب سے عرض کروں گا ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ. کیا بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا, امن کا گہوارہ